जलसे में आ गई, इधर औरत बैठी हुई, इधर मर्द बैठे हैं। दस्तार बंदी का जलसा हुआ। औरत जब जलसा सुन करके गई तो अपने शौहर से कह रही है कि तुमको कुरान हिफ्ज करना होगा। शौहर बोला कि बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, हमसे नहीं हो सकेगा। कह रहे तुम हिफ्ज कुरान कर लो, हाफिज बन जाओ, हम तुमको इनाम देंगे। तो शौहर पूछा कि बुढ़ापे में हिफ्ज कुरान पर तुम्हारी तरफ से क्या इनाम मिलेगा? तो औरत ने कहा कि दूसरी शादी की इजाजत मिल जाए। अब क्या था, 6 महीने में रात दिन एक करके हाफिज कुरान हो गया। फज़ले खुदा से साहिब जी शान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज कुरान हो गया, उसको जला सकेगी न दो ज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया, वो वालिदैन हशर के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, दो ज़ख्म में जिनके जाने का ऐलान हो गया, दो ज़ख्म में जिनके जाने का ऐलान हो गया। बहुत दूर तक पिंडाल में खचाखच भरा हुआ मजमा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह कुरान की दौलत से आपके बच्चे को मालामाल फरमाए। नबी की अजमत, नबी की इज्जत के हवाले से पैगाम है, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये बेलवा है जहां जलसा हो रहा है। अच्छा, मानिकपुर है ये जहां जलसा हो रहा है। ये तो अच्छा हुआ, बढ़िया नाम बता दिया। नाम उल्टा सीधा बताते तो उल्टा सीधा होकर के रुखसत होते। मानिकपुर यहां जलसा हो रहा था। यहां का आदमी जलसा सुन करके सीधा देवन चला गया। शेखुल हिंद हयात से थे, जाकर के बोला हजरत मैं सहाबी हूं। तो हजरत के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। ये क्या बोल रहा है? कह रहे तुम कैसे सहाबी हो? सहाबी होते तो मदीने में पैदा होते, अररिया में पैदा नहीं होते। बोला हजरत हम कैसे सहाबी, हम आपको बता रहे हैं, रात में नबी की बशारत हुई है, ख्वाब देखा है, इसलिए सहाबी हो गए। तो हजरत को समझ में आ गया कि ये पैदल नहीं है, पूरा पैदल है। तो हजरत ने कहा कि तुम सोते सोते तो सहाबी हो, जागने के बाद बेवकूफ आदमी। 3 काम आप दुनिया में कीजिए, मुकम्मल नहीं होंगे। पहला काम, खाते रहिए, भूख लगेगी, भूख नहीं मिटेगी, पीते रहिए, प्यास लगेगी, प्यास नहीं बुझेगी, सोते रहिए, आपको फिर नींद आएगी। 3 काम इस दुनिया में मुकम्मल होने वाले नहीं है। अल्लाह के रसूल की अजमत के हवाले से खिदमत में आपके पैगाम है, ये 3 काम कहाँ मुकम्मल होंगे? जमीन के ऊपर आपकी नींद मुकम्मल नहीं होगी। जैसे ही जमीन के नीचे आप कब्र में पहुंचेंगे, आपको मीठी नींद मिलेगी, नींद मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन जमीन के ऊपर आपको नींद मुकम्मल होने वाली नहीं है। सोते रहिएगा, जवानी में अलग सोया, बुढ़ापे में अलग सोया, सोते रह गए, रात अलग सोए, सुबह अलग सोए, दिन में अलग सोए, नींद मुकम्मल नहीं होगी। ये खाना कैसे मुकम्मल होगा? खाते रहिएगा, भूख लगेगी, यहां से उठेंगे, मेले में जाएंगे, वहां भूख लगेगी, आपको भूख लगती रहेगी। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ये भूख आपकी मिटेगी कहां? जैसे ही मरने के बाद खुदा के दस्तरखान पर पहुंचेंगे, बिस्मिल्लाह करके लुकमा उठाएंगे, भूख मिट जाएगी। अल्लाह अपना दस्तरखान हम सबको नसीब फरमाए। सीरत के हवाले से नमूना आपको दे रहा हूं। ये प्यास कहां बुझेगी? दुनिया में पानी पी रहे हैं, फिर प्यास लगती है, फिर पीते हैं, फिर प्यास लगती है, ये प्यास कहां बुझेगी? मरने के बाद जैसे ही हौज़े कौसर पर पहुंचेंगे, नबी के हाथ में जाम होगा, नबी अपने हाथ से जाम देंगे, हलक के नीचे से हौज़े कौसर का पानी उतरेगा, उसी वक्त दुनिया की प्यास जन्नत में जाने तक बुझ जाएगी। सुभान अल्लाह। जो जैसे सुनना सुनने दीजिए आप लोग।
बैठाइए मत, बैठाने के बाद जलसा आपका बैठ जाएगा। बैठाइए मत, खड़े हैं खड़े 2 4 5 मिनट तो देखिए ना, जब पांव खड़ा होते होते सर्रा भागा लगेगा ना तो खुद बैठ जाएगा। अभी मत बैठाइए, अभी जोश है, थोड़ा जोश ठंडा होने दीजिए, खुद ब खुद बैठ जाएगा। कितना बैठेंगे? इस मुल्क के बादशाह गुजरे, उनका नाम था औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उस बादशाह के नौकर का नाम क्या था जानते हैं? मोहम्मद हसन। बादशाह ने कहा मोहम्मद हसन खाना लाओ, नौकर ने खाना ला करके रख दिया। बादशाह ने कहा कि मोहम्मद हसन पानी लाओ, पानी ला करके रख दिया। एक मर्तबा कहा, एक मर्तबा लाया, 2 मर्तबा कहा, 2 मर्तबा लाया, 3 मर्तबा कहा, 3 बार लाया। एक मर्तबा बादशाह ने कहा हसन मिसवाक लाओ, तो नौकर लोटे में पानी लेकर के आया। वजीर ने कहा अरे तुमसे मिसवाक मांगी है, तुम लोटे में पानी लेकर के आ रहे हो। उस नौकर का जवाब सुनिए, अल्लाह अपने नबी की अजमत हम सबको दिल में दाखिल फरमाए। उस नौकर ने कहा कि इस बादशाह को वजू नहीं है, इसलिए इसने मुझे हसन कह करके पुकारा, मोहम्मद कह करके नहीं पुकारा। बादशाह का वजू टूट गया है, इसलिए मोहम्मद का नाम बगैर वजू के अपनी जबान से अदा नहीं किया, इसलिए मिसवाक के बजाय वजू का पानी लेकर के आया हूं, ताकि बादशाह वजू कर ले, फिर बावजू मोहम्मद का नाम अपनी जबान से अदा करे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में शादी किया है, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। आब ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, और नाम में शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर जरा, आपकी नात को एक मकसद है क्या, गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। बहुत अच्छा आपने सुना, इतना बड़ा मजमा, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, दिल खुश हो गया। इतने सन्नाटे में आप सुन रहे हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह जन्नत का सुकून आपको दुनिया में अता फरमाए। दूसरा नमूना आपकी खिदमत रखता हूं, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आप एक बार पूछ करके देखिए, पता चल जाएगा कितना मुश्किल काम है, अंदाजा हो जाएगा। एक आदमी ने किताब में पढ़ा था, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है वो बेवकूफ होता है, और जिसका सर बड़ा होता है वो उससे बड़ा बेवकूफ होता है। उसने सोचा यार सर को कैसे छोटा करें। वो सोचा कि सर को छोटा करेंगे तो हम ही छोटा हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, नीचे गुजारा नहीं। सर को छोड़ दिया, सोचा कि दाढ़ी को छोटा करेंगे, तो माचिस तलाश कर रहा था कि माचिस है कहां, नहीं मिला। सामने चिराग जल रहा था, उसने सोचा एक काम करते हैं, आधी दाढ़ी को जला लेते हैं और आधी दाढ़ी बाकी रख लेते हैं। तो मुट्ठी में लिया दाढ़ी को कि जो मुट्ठी से बाहर वो पवेलियन से बाहर। दाढ़ी को पकड़ करके मुट्ठी में ले करके जैसे ही चिराग से सटाया, हाथ छूट गया, पतलून के चक्कर में लंगोटी चली गई, पूरी दाढ़ी चली गई। ध्यान से रखिएगा, इस हिंदुस्तान में एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है अकबर। अकबर बादशाह ने इस हिंदुस्तान पे हुकूमत किया है। जानते हैं वो दाढ़ी रखता था, उसके पूरे दरबार में सबको दाढ़ी थी, सब दाढ़ी रखते थे। दाढ़ी अचानक कैसे गायब हो गई, आपको सुनकर के हैरत होगी। एक दरबारी मौलवी आया, उसने एक हदीस सुना दिया कि अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक जवान आया अपने बेटे को लेकर के। बेटे को दाढ़ी नहीं थी, मोछ नहीं थी, अल्लाह के रसूल से दुआ लेने के लिए बेटे को
رسول کی خدمت میں لے کر کے آیا تو اللہ کے رسول نے کہا مبارک ہو، جیسے اس بچے کی شکل ہے اسی طرح تمہاری شکل جنت میں ہوگی۔ اب کیا تھا، اگلے دن سب صفا چٹ ہو گئے، چہرہ فٹ بال کا میدان۔ بچہ رات میں ڈر جائے کہ اماں ہے کہ ابا۔ یہ ارریا سے لے کر کے پنجاب تک میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ سردار کو، سکھ کو، پنجابی کو دکھا دیجئے داڑھی نہیں ہے، چھوٹی داڑھی ضرور رکھے گا، بڑی داڑھی ضرور رکھے گا، پگڑی ضرور باندھے گا۔ آپ ارریا سے چلیے پنجاب سے دکھائیے، بغیر داڑھی کے کوئی نظر نہیں آئے گا، بغیر پگڑی کے کوئی نظر نہیں آئے گا، پگڑی کے بغیر کوئی پنجابی نہیں، کوئی سکھ نہیں، پگڑی کے بغیر، داڑھی کے بغیر۔ آپ پنجاب سے چلیے سیمانچل پکڑ کر کے آئیے، آپ دیکھتے جائیے، دائیں طرف دیکھیے، بائیں طرف دیکھیے، سامنے دیکھیے، ہر پنجابی کو چھوٹی بڑی داڑھی ضرور ہوگی اور یہ پگڑی ضرور ہوگی۔ یہ پگڑی کس کی سنت ہے؟ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ یہ داڑھی کس کی سنت ہے؟ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ادا کون کر رہا ہے؟ تو سکھ کر رہا ہے، پنجابی کر رہا ہے۔ جو نبی کا امتی ہے اس کو کوئی مطلب نہیں داڑھی سے، پگڑی سے، لیکن جو نبی کا امتی نہیں، جو سکھ ہے، پنجابی ہے، وہ داڑھی کو پکڑ لیا، پگڑی کو پکڑ لیا۔ لکھا نبی کی سنت کو سردار نے زندہ کیا، اللہ نے اس کو اس دھرتی پر پنجابی سے سردار بنا دیا۔ مسلمان کہاں چلا گیا؟ سردار کہاں سے کہاں چلا گیا؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کے وہ حقدار نہیں ہیں۔ حاصل ہے جنہیں عشق محمد کا خزینہ، کونین کی دولت کے طلبگار نہیں ہے۔ جو دی ہمیں دے گئے سلطان مدینہ، ہم اس کے بدل لینے کو تیار نہیں ہے۔ قسموں سے محمد کے یہ بنتے ہیں فدائی، اغیار کی رسموں سے جو بیزار نہیں ہے۔ قسموں سے محمد کے یہ بنتے ہیں فدائی، اغیار کی رسموں سے جو بیزار نہیں ہے۔ شکل تمہاری عورت جیسی تم نے بنا لی، صورت کیسی مونچھ اڑائے، داڑھی بنوائے، عورت جیسی شکل بنائے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ماشاءاللہ دعا کرتا ہوں اپنے جوانوں کے حوالے سے، اللہ نبی کی سنت کو ہمارے جوانوں کے چہرے پر زندہ فرمائے، ہمارے جوانوں کو نبی کی سنت کا تاج دے کر اللہ ہمارے جوانوں کو بھی سردار بنائے۔ تیسرا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنا خوبصورت، اتنا زندہ مجمع ہے، اتنی محبت میں ڈوب کر کے سن رہا ہے کہ میری زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ ابھی نیا سال آنے والا ہے، دیکھیے گا کہ بکری زیادہ غائب ہوتی ہے، بکرا زیادہ چوری ہوتا ہے، مرغی زیادہ غائب ہو رہی ہے۔ یہ ساری مرغی کہاں جا رہی ہے؟ چکھنا میں جا رہی ہے۔ نیا سال کے چکھنے میں چلی جائے گی مرغی۔ ایک آدمی کے گھر میں کسی کی بکری آئی، اس نے نیا سال میں اس کو بنا دیا بسم اللہ اللہ ہو۔ اس کا دوست بولا یہ بکری کہاں سے لائے؟ کہا کہ آ گئی تھی، نیا سال میں اس کا پکوڑا ہو گیا۔ کہ ارے اللہ کا بندہ، یہ بکری ہے، دوسرے کی ہے، دوسرے کی اجازت کے بغیر کھا رہے ہو، یہاں تو بھوک مٹ جائے گی، وہاں حساب دینا ہوگا۔ بولتا ہے کہ حساب دینا ہوگا؟ کہا کہ ہاں، یہ جو بکری کو ذبح کیے ہو یہ زندہ ہوگی، اس کو اللہ زبان دے گا، یہ تمہارے خلاف گواہی دے گی اور تم وہاں پر حساب کے لیے کھڑے کیے جاؤ گے۔ تو کیا کہتا ہے کہ اگر دوبارہ زندہ ہوگی تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کا کان پکڑیں گے، مالک کو حوالے کر دیں گے۔ قصہ ختم۔ بیٹا جا رہا تھا پنجاب،
باپ نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا پنجاب جا رہا ہوں۔ کہا جاؤ شوق سے، کتنے دن کے بعد آؤ گے؟ تو باپ سے بیٹے نے کہا ابا حضور 5 مہینے کے بعد آؤں گا، 1 سال کے بعد آؤں گا، 6 مہینے کے بعد آؤں گا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا شوق سے جاؤ، چاہے 6 مہینے کے بعد آؤ گے، چاہے 1 سال کے بعد آؤ گے، ہم تمہارا حساب لیں گے، دن کا الگ حساب لیں گے، رات کا الگ حساب لیں گے، ہفتے کا الگ لیں گے، مہینے کا الگ لیں گے، 6 مہینے کا حساب لیں گے، بیٹا شوق سے جاؤ۔ بیٹا ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے ابا 1 ہفتے کا تو حساب نہیں دے سکتا، 6 مہینے کا کیسے حساب دیں گے؟ لوہا گرم تھا، باپ نے چوٹ ماری، کہا بیٹا بوڑھے باپ کو جب حساب نہیں دے سکتے ہو 6 مہینے کا، تو پوری جوانی کا حساب اس خدا کو کیسے دو گے؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دنیا کے چکر میں اپنا دین برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ زندگی جانی جانی ہے، یہ دنیا دار فانی ہے، بیکار کی آنا کانی ہے، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے، جو اس دنیا میں آئے گا کچھ روز ٹھہر کے جائے گا، یہ جھگڑا کام نہ آئے گا، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے۔ قارون گیا دولت نہ گئی، دارا بھی گیا حشمت نہ گئی، قارون گیا دولت نہ گئی، دارا بھی گیا حشمت نہ گئی، قارون گیا دولت نہ گئی، قارون گیا دولت نہ گئی، دارا بھی گیا حشمت نہ گئی، انسان کی مگر خصلت نہ گئی، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے۔ بہت اچھا آپ نے سنا، دل خوش ہو گیا۔ آپ اتنے مایوس ہو کر کے بیٹھے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ دعوت میں بیٹھے ہیں، کھانا ختم ہو گیا۔ اللہ آپ کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل فرمائے۔ اور اتنا سٹ سٹ کر کے آپ لوگ بیٹھے ہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو جاڑا نہیں لگے گا، لیکن اتنا سٹ گئے ہیں اگر بھول سے کسی کا ہاتھ کسی کی جیب میں گیا پورا بٹوا صاف ہو جائے گا۔ ذرا دھیان رکھیے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں کی دولت سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ یہ دلی ہے، دلی کتنی بڑی ہے؟ 1 ارریا کیا 50 ارریا جب ایک جگہ ہوگا تب 1 دلی کے برابر ہوگا۔ جتنا بڑا ارریا ہے، دلی کا 1 ٹرمنل ایئرپورٹ کا ہے، 3 ٹرمنل ہے۔ اب جوڑ لیجئے کتنی بڑی دلی ہے۔ ایک آدمی پیسہ والا تھا، اس نے کہا یار میں اپنی تعریف کے لیے، اپنی نمبری کے لیے، اپنے نام کی نمود کے لیے پوری دلی کو دعوت کھلاؤں گا بیٹے کی شادی پر۔ بیٹے کی شادی ہو گئی، ولیمہ کھلانا شروع کیا، 1 دن گزر گیا، پوری دلی کے لوگ کھاتے رہے، کھانا ختم ہو گیا، دلی باقی ہے۔ دوسرا دن آیا، پھر کھانا کھلایا، لوگ کھاتے رہے، کھانا ختم ہو گیا۔ پھر تیسرا دن آیا، دلی کے لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، لوگ آتے رہے، کھانا ختم ہوتا گیا۔ 1 مہینے تک وہ پوری دلی کو دعوت کھلاتا رہا، کھانا بنتا جا رہا ہے، لوگ کھاتے جا رہے ہیں۔ منہ پر کپڑا باندھ کر کے وہ رستے پر کھڑا ہو گیا کہ یار اتنا پیسہ لٹا دیا شادی میں، دیکھتا ہوں کون میری تعریف کرتا ہے، کیسی تعریف کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا آدمی جو نکلا دعوت کھا کر کے بولتا ہے کہ نمبر کا کمینہ تھا، مرچ بڑھا دیا گیا، کھایا ہی نہیں گیا۔ اس نے سوچا کہ یار بیکار ہو گیا۔ دوسرے آدمی کا انتظار کرنے لگا کہ یہ آدمی تعریف کرے گا۔ دوسرا آدمی آ کر کے بولا کہ کمینے نے مرچ اتنا کم دیا، مزہ ہی نہیں آیا۔ تیسرے آدمی کا انتظار کرنے لگا کہ یہ تعریف کرے گا۔ تیسرا آدمی بولا گوشت تھا، وہ تو چمڑا تھا، کھینچتے کھینچتے جبڑا دکھ گیا۔ اللہ۔ اور ایک آدمی جب آخری آدمی کھا کر کے جانے لگا تو سوچا کہ یہ تو تعریف ضرور کرے گا۔ تو آدمی کہتا ہے کہ مرچ سے تو ابھی منہ لہر رہا ہے، اور واش روم جائیں گے تو پیٹ بھی لہرے گا۔ یہ مدراس ہے جہاں سے چاند مار کا لنگی آتی ہے، لنگی چاند مار کا۔ اور دیکھیں گے جس داماد کو وہ لنگی ملتی ہے وہ پان کھا کر کے بازار میں گھومتا ہے، اور سمجھ جائے یہ اپنا خریدا ہوا نہیں ہے، یہ کہیں سے ملا ہے، کہیں سے اس کو یہ لنگی ملی ہے۔ چاند مار کا لنگی جہاں سے ہے، مدراس سے تیار ہوتی ہے،
مدراس میں نکاح ہونے والا تھا. قاضی صاحب نے رجسٹر مکمل کرنے کے بعد کہا کہ بھائی لوگوں پہلے ایک بات سن لو, نکاح میں بعد میں پڑھاؤں گا, پہلے قاضیانہ لوں گا اور یہ جان لو کہ قاضیانہ میرا کتنا ہے, 3 لاکھ روپے ہے, اور ابھی جمع کرو, میں گن کر کے دیکھوں گا 1 پیسہ کم نہیں ہونا چاہیے 3 لاکھ میں, اس کے بعد میں نکاح پڑھاؤں گا. تو بیٹے والے نے کہا شرم نہیں آتی ہے, مولوی ہو کر کے ٹوپی پہناتے ہو, 3 لاکھ روپے قاضیانہ مانگ رہے ہو, کتنے بڑے بے شرم آدمی ہو, اور وہ بھی پہلے گن کر کے مانگ رہے ہو, اس کے بعد نکاح پڑھاؤ گے. تو انہوں نے کتنا بڑا موقع کا چوکا مارا, وہ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. قاضی صاحب نے مائک لے کر کے کہا کہ ہم سے بڑے بے شرم تو تم ہو, ایک شادی میں 30 لاکھ روپیہ تم نے پانی کی طرح بہایا, تم کو شرم نہیں آیا؟ ارے پیسہ کمانے میں پسینہ چھوٹتا ہے اور تم نے شادی کے نام پر پیسے کو پانی کی طرح بہایا. ایک شادی میں جو نبی کی سنت ہے سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے, 2 آدمی کے موجودگی میں نکاح ہو جاتا, تم نے 30 لاکھ روپیہ خرچ کیا, تم کو شرم نہیں آئی؟ تو میں 3 لاکھ مانگ رہا ہوں, مجھ کو کہاں سے شرم آئے گی؟ پہلے قاضیانہ جمع کرو, اس کے بعد نکاح پڑھاؤں گا. ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے, حقیقت بہت کم دکھاوٹ زیادہ. ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے, حقیقت بہت کم دکھاوٹ زیادہ. کوئی چیز اصلی تو ملتی کہاں ہے, ہر ایک چیز نقلی ملاوٹ زیادہ. کوئی چیز اصلی تو ملتی کہاں ہے, تیری پارسائی کی شیشہ گری ہے, دکان گویا پھکی دکھاوٹ زیادہ. دکان گویا پھکی دکھاوٹ زیادہ ہے, انسانیت بھاگتی آج ہم سے کہ اخلاق کی ہے گراوٹ زیادہ ہے. انسانیت بھاگتی آج ہم سے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے بیٹی میں دیں گے بیٹا میں لیں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. جب اسٹیج ہی بایاں دایاں جا رہا ہے, مکھیا جی ہمارے بایاں دایاں جا رہے ہیں, تو پنچایت کا کیا حال ہوگا بھائی؟ جوانوں کے حوالے سے پیغام, زحمت تمام. ابھی آپ دیکھے ہوں گے کہ سرکس آتا ہے, سرکس میں دیکھیں گے کہ رسی پر لڑکی چلتی ہے, اس کو دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے کا شو ہوتا ہے, اس میں 300 روپیہ لگا کر کے لوگ ٹکٹ خریدتے ہیں, اس کے بعد جاتے ہیں. تو سرکس چل رہا تھا, یہ اس سے بڑا مجمع 10 گنا مجمع زیادہ تھا, ٹکٹ لے کر کے بیٹھا ہوا تھا, بادشاہ بھی ادھر اور رعایا ادھر. ایک جوان آیا, رسی کے اوپر اس نے سوئی کو گاڑا اور ہاتھ میں دھاگا لے کر کے یوں نشانہ کر رہا ہے. دور میں سوئی ہے, دور میں رسی ہے, ہاتھ میں دھاگا ہے, نشانہ لے کر کے جو اس نے پھینکا, سوئی کے ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا. ادھر سے تالی بج گئی, ادھر سے تالی بج گئی. واہ رے جوان, کیا کرتب دکھایا. یہاں تو لوگ ہاتھ میں لے کر کے سوئی لے کر کے دھاگا نہیں پھنسا پاتے ہیں, یہ 10 ہاتھ دور میں سوئی کو گاڑ کر کے دھاگا پھنسا لیتا ہے پھینک کر کے. ادھر سے تالی بج گئی, ادھر سے تالی بج گئی. واہ رے جوان, کیا کرتب دکھایا. اب انعام دینے کی باری آئی تو بادشاہ نے مائک پکڑ کر کے کہا کہ اس نوجوان کو انعام دو, 10 روپیہ انعام دو اور 10 جوتے مارو. اب یہ سرکس دیکھنے والے جو لوگ تھے وہ حیرت میں پڑ گئے. بھائی انعام کا تو سمجھ میں آتا ہے, 10 روپے سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ 10 جوتا کیوں مارا جا رہا؟ تو اس بادشاہ نے خلاصہ کیا کہ اس نے بیکار کام میں اپنی جوانی کو برباد کر دیا. اگر یہ علم کے پیچھے جاتا, ہنر کے پیچھے جاتا تو کتنا قیمتی انسان بنتا. یہ بھیک مانگنے والا نہیں, بھیک دینے والا بنتا.
اس لیے اس کو 10 روپیہ انعام دو، 10,000 نہیں، 10 چوتے مارو، کس نے بیکار کام میں اپنی جوانی برباد کر دی۔ ایک جوان مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ کر کے بیٹھ گیا، سب لوگ چلے گئے، وہ بیٹھا رہا۔ اللہ کے رسول نے کسی جوان سے پوچھا کہ یہ کھاتا کماتا کیسے ہے؟ تو مسجد میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ زما ٹلت، زمی ٹلت، گل محمد نمی ٹلت، یہ تو گل محمد ہو گیا ہے، مسجد میں آیا تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا، یہ کھاتا کماتا کیسے ہے؟ تو بتایا گیا حضور اس کا بھائی کھاتا کماتا ہے، وہ خیرات دیتا ہے، اس کی خیرات پر یہ کھا کر کے رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، کوئی کام دھندا نہیں کرتا، صرف نماز پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا جانتے ہو اس جوان سے بڑھ کر کے رتبہ اس کے بھائی کا ہے جو دنیا کما کر کے اس کو دیتا ہے یا اس کی خیرات پر رکوع سجدہ کرتا ہے، اس کا رتبہ چھوٹا ہے، اس کا رتبہ بڑا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ دین دنیا دونوں ایک ساتھ کما رہا ہے، یہ صرف دین کما رہا ہے، دنیا سے بے خبر ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے محنت کریں گے، ہمت سے آگے بڑھیں گے، خود کمائیں گے اور اپنے پورے خاندان کو اپنی کمائی سے کھلائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بے کوشش بے جہدے ثمر کس کو ملا ہے، بے غوطہ زنی گنجے گوہر کس کو ملا ہے، بے خون پیے لقمہ تر کس کو ملا ہے، بے جور کشی تاجے ظفر کس کو ملا ہے، بے خاک کے چھانے ہوئے زر کس کو ملا ہے، بے کاوش جو علم و ہنر کس کو ملا ہے، جو رتبے والا کے سزاوار ہوئے ہیں وہ پہلے مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں۔ میں اپنے جوانوں کو دعا دیتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ میں آپ کا مہمان ہوں، مسافر ہوں، قبولیت کی گھڑی میں آپ لوگ جلسہ سن رہے ہیں، جوانوں کے واسطے دعا کیجئے۔ جوان اگر ترقی کرے گا تو ملک کو ترقی ہوگی، جوان اگر ترقی سے پیچھے ہوگا ملک پیچھے ہو جائے گا۔ جوانوں کے واسطے میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنیا رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے۔